अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नाकाबिल यकीन और पुरअसरार कहानी। उस रोज़ मैं दफ्तर से थका मांदा निकला तो शाम के 7:15 का अमल रहा होगा। मैं तन्हा नहीं था, मेरे हमरा मेरा एक दोस्त इकबाल अहमद भी था, जो महीने 2 महीने में मुझसे मिलने आ जाया करता था। इकबाल मेरा हमजमात रह चुका था, इसलिए हमारे दरमियान खासी बेतकल्लुफ़ी भी थी। वो जब भी मेरे पास आता हमारा प्रोग्राम कुछ यूँ होता कि हम दफ्तर से निकलकर एक जगह जाते जहाँ होटल में बैठकर चाय पीते, कुछ देर गपशप करते, फिर इकबाल बस पकड़कर अपने घर के लिए रवाना हो जाता और मैं मोटरसाइकिल पर अपने घर आ जाता। हस्बे मामूल उस दिन भी मैं होटल से निकलकर इकबाल को बस स्टैंड तक छोड़ने जा रहा था, जब उसने फुरकान का जिक्र छेड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें इल्म है कि फुरकान की बीवी की हालत अब कैसी है? क्या मतलब? क्या हुआ फुरकान की बीवी को? फुरकान के सिलसिले में मैं ये अर्ज़ कर दूं कि वो भी हमारा क्लास फेलो था। इंतहाई हाजिर जवाब होने के अलावा खेल कूद और पढ़ाई के मामले में भी हमेशा पेश रहा करता था। FA की तालीम के दौरान कॉलेज में वो शाइस्ता नामी एक तालिबा पर रेशा ख़त्मी हो गया। तुलबा का ख्याल था कि वो शाइस्ता से महज फ्लर्ट कर रहा है, इसलिए कि वो एक बड़े बाप की बेटी थी और खासी नकचिड़ी भी थी। किसी हम जमात लड़के की तरफ नज़र उठाकर देखना भी अपने लिए शान समझती थी। झिलमिलाती कार में बावर्दी ड्राइवर के साथ बड़े क्रोफर से कॉलेज आती थी और किसी न किसी जाविये से दूसरों पर अपनी अमारत का इजहार करना बड़े फ़ख्र की बात समझती थी। कुछ साथी तुलबा ने फुरकान की जहानत और हाजिर जवाबी का इम्तिहान लेने की खातिर उसे इस बात पर उकसाया, तुम हर एतबार से पूरी जमात में सरे फहरिस्त हो, लेकिन अब एक लड़की तुम कर सबकत ले जा रही है। अगर तुम इस शहज़ोर घोड़ी की लगाम पकड़कर उसे काबू करो तब जानेंगे। फुरकान कुछ दिनों तक बेतकल्लुफ़ साथियों को ये कहकर टालता रहा कि मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाला नहीं, लेकिन उसके बाद हालात ने कुछ ऐसी करवट बदली कि सब हैरान रह गए। शाइस्ता, जो किसी तालिब इल्म को घास डालना भी पसंद नहीं करती थी, कुछ इस तरह फुरकान की गर्विता हुई कि तुलबा के अलावा लेक्चरार और प्रोफेसर भी शशदर रह गए। पत्थर को जोंक किस तरह लगी? अभी तुलबा बरादरी में इस अक़दे को हल करने की कोशिशें जारी थीं जब अचानक एक दिन फुरकान ने इस बात का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया कि वो और शाइस्ता अनकरीब रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने वाले हैं। और हुआ भी ऐसा ही। FA का इम्तिहान होने से 2 हफ्ते पेशतर ही उन दोनों का निकाह हो गया। शाइस्ता के वालिदैन के पास चूँकि दौलत की कमी नहीं थी, इसलिए उन्होंने बेटी को जहेज़ में 400 गज़ के रकबे पर तामीर शुदा एक खूबसूरत कोठी भी दी, जो हर एतबार से फर्निश थी। शाइस्ता का रिश्ता तय करने से पेशतर ये बात तय पा चुकी थी कि शादी के बाद दोनों इसी कोठी में रहेंगे। चुनाचे फुरकान ने वादे के ऐन मुताबिक शाइस्ता के साथ उसी शानदार कोठी में रिहाइश इख्तियार कर ली। उसकी ख्वाहिश थी कि उसके वालिदैन भी साथ रहें, लेकिन उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बेटे की बात टाल दी। शादी के बाद भी फुरकान ने अपने दोस्तों के साथ अपना साबका राब्ता हस्बे दस्तूर जारी और सारी रखा, लेकिन FA के बाद हमारी राहें जुदा जुदा हो गईं। 2 साल पलक झपकते ही बीत गए। फिर ग्रेजुएशन के बाद हर शख्स तलाशे रोज़गार में मसरूफ़ हो गया, लेकिन दिलों में मौजूद मोहब्बतों में कोई कमी नहीं आई। हम बिछड़े हुए साथी और यार दोस्त जब भी और जहाँ भी मिलते उसी बेतकल्लुफ़ी और गर्मजोशी से बगलगीर हो जाते। इकबाल चूँकि मेरे दफ्तर के करीब ही रहा करता था, इसलिए मेरी और उसकी मुलाकातें हर दूसरे तीसरे दिन हो जाती थीं और एक दूसरे के ज़रिए दीगर साथियों का हाल अहवाल भी मालूम होता रहता था। फिर इकबाल के वालिद ने काफ़ी दूर अपना मकान ख़रीद लिया तो मेरी और उसकी मुलाकात में भी कमी आ गई, लेकिन महीने 2 महीने में वो वक्त निकाल कर मुझसे मिलने ज़रूर आ जाता था और हम किसी होटल में बैठकर पुरानी यादें ताज़ा कर लिया करते थे। फुरकान का जिक्र हमेशा हुआ करता था, चुनाचे इस रोज़ जब इकबाल ने फुरकान की बीवी शाइस्ता के सिलसिले में मुझसे इस्तफसार किया तो मैं चौंके बगैर न रह सका। मैंने वजाहत चाही तो इकबाल ने संजीदगी से दरियाफ्त किया, तुम फुरकान से कब से नहीं मिले? 1 साल से कुछ ऊपर की बात होगी, जब मेरी और फुरकान की मुलाकात क्लिफ्टन के साहिल पर वाक़े एक होटल में हुई थी। शाइस्ता भी उसके हमरा थी और बज़ाहिर दोनों बहुत खुश दिखाई दे रहे थे।
ہاں وہ دونوں بہت خوش تھے، لیکن ان کی خوشی کو کسی کی نظر لگ گئی۔ کیا مطلب تمہارا؟ 2 مہینے پہلے ایک ذاتی کام کے سلسلے میں فرقان سے ملاقات کرنے اس کی کوٹھی پر گیا تھا، لیکن وہ اس قدر پریشان اور الجھا ہوا تھا کہ میں نے اپنا کام پسے پش ڈال دیا۔ فرقان نے مجھے بتایا تھا کہ شائستہ کسی موذی مرض میں گرفتار ہے۔ ملک کے کئی ماہرین اس کا تفصیلی معائنہ کر چکے ہیں، لیکن کوئی حتمی تشخیص نہیں کر سکا۔ اقبال نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں شائستہ کی کیفیت تو نہیں دیکھ سکا، لیکن فرقان نے دبی زبان میں ایک بات ایسی ضرور کہی تھی جو ابھی تک میرے ذہن میں چبھ رہی ہے۔ کیا کہا تھا اس نے تم سے؟ اس کا خیال ہے کہ کسی دشمن نے شائستہ پر کوئی ایسا گندا کالا عمل کروا دیا ہے جس کا علاج ڈاکٹروں کے بس میں نہیں ہے۔ تو پھر اس نے تمہیں اس شے کی کوئی وجہ بھی بتائی ہوگی نا؟ نہیں، اقبال نے بڑی افسردگی سے مجھے جواب دیا۔ فرقان اس وقت اس قدر پریشان اور الجھا ہوا تھا کہ میں نے اسے زیادہ کوریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ پھر کیا اس کے بعد تم اس کی خیریت دریافت کرنے نہیں گئے؟ 1-2 بار چکر لگایا تھا میں نے، لیکن حسن اتفاق سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ البتہ کوٹھی کے چوکیدار سے صرف اتنا معلوم ہو سکا تھا کہ شائستہ کی حالت سنبھلنے کے بجائے روز بروز بگڑتی جا رہی ہے۔ میں عام طور سے 8 بجے تک گھر پہنچ جانے کا عادی ہوں۔ اس روز میں تھکا ہوا بھی تھا، لیکن اقبال کی زبانی فرقان کی پریشانی کی اطلاع سن کر میں نے اسی وقت فرقان سے ملنے کی ٹھان لی۔ اقبال بھی میرے ہمراہ چلنے کو تیار ہو گیا۔ اتنے میں بھی ہمارے درمیان فرقان اور شائستہ کا ذکر ہوتا رہا۔ ہم فرقان کی کوٹھی پر پہنچے تو وہاں ایک عجیب سی ویرانی طاری تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اقبال نے جس انداز میں مجھے حالات کی سنگینی کا احساس دلایا تھا، اس کے پیش نظر میری وہ کیفیت ہو گئی ہو۔ جو کچھ میں نے محسوس کیا وہ ایک فطری عمل بھی ہو سکتا تھا، لیکن جب کوٹھی کے چوکیدار سے ہماری گفتگو ہوئی تو مجھے یقین آ گیا کہ دال میں کہیں نہ کہیں کچھ کالا ضرور ہے۔ چوکیدار اقبال سے زیادہ واقف تھا۔ اس نے بڑے مہذب انداز میں اقبال کو سلام بھی کیا، لیکن جب اقبال نے اندر جا کر فرقان سے ملنے کا اظہار کیا تو چوکیدار نے سپاٹ لہجے میں کہا، آپ پھر کسی وقت چکر لگا لو صاحب، اس وقت کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پر وہ کیوں؟ اقبال نے پوچھا، اس وقت اجازت کیوں نہیں ہے؟ میں ملازم ہوں جناب، صاحب کا جو آرڈر تھا وہ آپ کو بتا دیا۔ اس کے علاوہ ہم فرقان صاحب کے پرانے دوست ہیں، میں نے تیزی سے کہا۔ تم ایسا کرو کہ ہم دونوں کا نام اپنے صاحب تک پہنچا دو، اس کے بعد بھی اگر اجازت نہ ملی تو ہم واپس چلے جائیں گے۔ میری بات چونکہ معقول تھی اس لیے چوکیدار کچھ پسیج گیا۔ اس نے ہمیں باہر ہی انتظار کرنے کو کہا، پھر پھاٹک کو اندر سے بند کر کے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ چوکیدار کے طرز عمل سے اقبال کے علاوہ میری تشویش بھی 2 چند ہو گئی۔ ہم دونوں ہی اپنی اپنی سوچوں میں کلا بازی کھا رہے تھے۔ وقت جیسے جیسے گزر رہا تھا ہماری الجھن بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ تقریباً 20 منٹ کے طویل صبر آزما انتظار کے بعد پھاٹک کھلا۔ چوکیدار نے ہمیں ہاتھ کے اشارے سے اندر جانے کو کہا۔ میں اپنی موٹر سائیکل پھاٹک کے باہر ہی کھڑی کر کے اقبال کے ساتھ اندر پہنچا تو فرقان ہمیں صدر دروازے پر کھڑا نظر آیا۔ اس کے چہرے پر بڑی حیرت ناک سنجیدگی مسلط تھی۔ اس نے ہم دونوں کا بڑا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ شائستہ کی اب طبیعت کیسی ہے؟ میں نے دبی زبان میں پوچھا۔ اللہ کی طرف سے روشنی کی ایک آخری کرن نظر آئی ہے، دعا کرو کہ میری دنیا اجڑنے سے محفوظ رہے۔ فرقان کی آنکھیں نمناک ہونے لگیں، اس کی آواز بھی فرتے جذبات سے کپکپا رہی تھی۔ غموں کے بادل اس کے چہرے پر منڈلاتے نظر آ رہے تھے۔ ڈاکٹروں کا کیا کہنا ہے؟ بات ڈاکٹروں کی حد سے گزر چکی ہے یار، فرقان نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ بس اتفاق سے اللہ کا ایک بندہ مل گیا ہے جو اس وقت اندر موجود ہے۔ تم دونوں بھی میرے ساتھ آ جاؤ، لیکن خاموش رہنا۔ جب تک وہ عامل تمہیں مخاطب نہ کرے خود سے کچھ نہ کہنا۔ فرقان اپنی بات مکمل کر کے تیزی سے پلٹا۔ ہم اس کے مزید کچھ دریافت کرنے کی بجائے خاموشی سے اس کے پیچھے ہوئے۔ ایک کمرہ پار کرنے کے بعد ہم فیملی لاؤنج میں داخل ہوئے، جہاں شائستہ ایک صوفے پر اس طرح سہمی بیٹھی تھی جیسے ہزاروں نادیدہ خطروں نے اسے گھیر رکھا ہو۔ اس کے برابر اس کی ماں بیٹھی تھی، وہ بھی پریشان نظر آ رہی تھی۔ ایک عورت اور بھی تھی۔ ان دونوں نے شائستہ کے دونوں ہاتھوں کو اس طرح پکڑ رکھا تھا جیسے ان کو یہ خطرہ لاحق تھا کہ کہیں وہ اٹھ کر بھاگ نہ جائے۔ جس صوفے پر شائستہ موجود تھی اس کے برابر والے صوفے پر
ادھیڑ عمر کا شخص شلوار قمیض میں ملبوس، سر پر ٹوپی لگائے بیٹھا شائستہ کو تیز اور چیختی ہوئی نظروں سے ٹکٹکی باندھے گھور رہا تھا۔ دونوں صوفوں کے درمیان قالین پر ایک 12-13 سال کی لڑکی سامنے والی دیوار پر نظر جمائے بیٹھی تھی۔ اس کا انداز کچھ ایسا ہی تھا جیسے اس وقت خواب بیداری کی کیفیت سے دوچار ہو۔ ہم فرقان کے ساتھ اس خوبصورت اور کشادہ فیملی لاؤنج میں داخل ہوئے تو صوفے پر بیٹھی دونوں عورتوں نے ہمیں سرسری نظروں سے دیکھا، پھر ہونٹ چبا کر رہ گئیں۔ شائستہ کی نظریں بھی ہماری جانب اٹھیں، لیکن ان نظروں میں اجنبیت کا احساس چھلک رہا تھا اور چہرے سے بیزاری عیاں تھی۔ علیحدہ صوفے پر بیٹھے ادھیڑ عمر والے شخص نے ہمیں ایک نظر دیکھا، پھر دوبارہ شائستہ کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن جو بچی فرش پر بیٹھی تھی اس کی توجہ بدستور سامنے والی دیوار پر مرکوز تھی۔ فرقان ہمیں ایک علیحدہ صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے ادھیڑ عمر والے شخص جن کا نام شیخ اکرام الدین تھا ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ لاؤنج میں کچھ دیر خاموشی طاری رہی، پھر شیخ برہان الدین نے سپاٹ لہجے میں فرقان کو مخاطب کر کے کہا، تمہاری بیوی کا علاج ہو جائے گا، لیکن اس میں کچھ وقت لگے گا۔ شیخ صاحب، اب تو اللہ کے بعد بس آپ ہی کا سہارا رہ گیا ہے۔ فرقان نے بڑی عاجزی سے کہا، آپ کسی طرح شائستہ کا علاج کر دیں تو میں تمام زندگی آپ کا احسان مند رہوں گا۔ میری 2 شرطیں ہوں گی، میں آپ کی ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ فرقان نے قدرے جذباتی انداز میں کہا، شائستہ صحت مند ہو جائے تو میں آپ کو سونے میں بھی تول سکتا ہوں۔ غلط سمجھا آپ نے۔ شیخ اکرام الدین زیر لب مسکرا کر بڑے دوستانہ انداز میں جواب دینے لگے، مجھے جس کام کی خاطر پیر و فرش نے تعینات کیا ہے اس میں کسی سائل سے 1 پیسہ لینا بھی میرے لیے حرام ہے۔ آپ میرا شمار ان بازاری عطائیوں میں نہ کریں جو آج کل گلی کوچوں میں بھیس بدل بدل کر سادہ لو اور ضعیف الاعتقاد لوگوں کی جیبوں پر دن دہاڑے ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اور کوئی ان پریشان حالوں کا پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، بلکہ اس قادر مطلق نے مجھے میری خواہشات سے بڑھ کر نواز رکھا ہے۔ میں اس کا جس قدر بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ کیا آپ نے شائستہ کے مرض کی تشخیص کر لی ہے؟ فرقان نے عاجزی کا مظاہرہ کیا۔ میری پہلی شرط یہ ہوگی کہ آپ کسی بھی صورت میں مجھے کچھ دینے دلانے سے پرہیز کریں گے، اور دوسری شرط یہ ہوگی کہ آپ اس وقت جو کچھ دیکھیں اور سنیں گے اس کا تذکرہ ہر خاص و عام سے نہیں کریں گے۔ شیخ اکرام الدین نے نہایت سنجیدگی سے کہا، پیر و مرشد نے مجھے یہ حکم ضرور دیا ہے کہ میں حاجت مندوں کو تلاش کروں اور ان کی مدد کروں، لیکن جھوٹی شہرت سے پرہیز کرنے کی سختی سے تاکید بھی کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے۔ مجھے آپ کی دونوں شرطیں منظور ہیں۔ آپ دونوں حضرات کی تعریف؟ شیخ اکرام الدین نے ہماری طرف دیکھ کر بڑے نرم انداز میں سوال کیا۔ یہ میرے ہمجماعت رہ چکے ہیں۔ فرقان نے تعارف کی رسم ادا کی۔ بے حد مخلص اور قابل اعتماد شائستہ کی خیریت پوچھنے کی غرض سے آئے تھے۔ میں نے دروازے سے لوٹانا مناسب نہیں سمجھا، لیکن اگر آپ کو… جی نہیں، شیخ اکرام الدین نے مجھے عجیب دوستانہ انداز میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ شائستہ کے مرض کے سلسلے میں آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا ہے شیخ صاحب؟ جو کچھ ہانڈی میں ہے وہ ابھی آپ سب کے سامنے ڈوئی میں آ جائے گا۔ شیخ اکرام نے یک لخت سنجیدگی اختیار کر لی۔ کچھ دیر شائستہ کو دیکھتے رہے، پھر انہوں نے تمام تر توجہ اس بچی پر مرکوز کر دی جو فرش پر بیٹھی بدستور سامنے والی دیوار کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ میں اپنی جگہ خاموش بیٹھا باری باری سب کے چہروں کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں یہاں یہ بھی عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نہ تو کبھی پیری مریدی کے چکر میں پڑا، نہ ہی مجھے ان عاملوں پر اعتقاد ہے جو بازاروں میں بڑے بڑے بورڈ لگائے بیٹھے سادہ لو اور پریشان حال افراد کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ بہرحال میں اقبال کے ساتھ خاموش بیٹھا شیخ اکرام الدین کے رنگ ڈھنگ کا باقاعدہ جائزہ لے رہا تھا۔ موصوف نے کوئی کارنامہ انجام دینے سے قبل فرقان کے سامنے اپنی جو 2 شرطیں رکھی تھیں وہ بظاہر نہایت معقول تھیں، لیکن میں دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ کامیاب ہو جانے کی صورت میں شاید وہ بھی موقع محل دیکھ کر فرقان کی کھال اتارنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ فیملی لاؤنج میں تادیر گہرا سکوت طاری رہا۔ شیخ اکرام الدین کے ہونٹ کسی عمل کا ورد کر رہے تھے، لیکن ان کی آنکھیں فرش پر بیٹھی بچی پر مرکوز تھیں۔ شائستہ نے دیوانگی کی کوئی حرکت نہیں کی تھی، لیکن اس کے دائیں بائیں موجود دونوں خواتین نے حفاظت کے طور پر اس کے بازوؤں پر اپنی گرفت برقرار رکھی تھی۔ پروین،
طویل خاموشی کے بعد شیخ اکرام الدین کی آواز ابھری۔ وہ بچی سے مخاطب تھے۔ تمہیں سامنے کیا دکھائی دے رہا ہے پروین؟ میرے سامنے ایک کالا پردہ پڑا ہے۔ بچی نے، جسے پروین کے نام سے مخاطب کیا گیا تھا، سنجیدگی سے جواب دیا۔ جواب میں شیخ اکرام الدین نے سیدھے ہاتھ میں کچھ پڑھ کر دم کیا، پھر ہاتھ کو پروین کی نگاہوں کے سامنے لہرا کر بولے، میں کالا پردہ ہٹا رہا ہوں۔ اب بتاؤ تمہیں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ کسی باغ کی ایک کیاری نظر آ رہی ہے۔ گلاب کے پودے بھی ہیں اور پھولدار کچھ اور پودے بھی ہیں۔ زمین پر گھاس بھی نظر آ رہی ہے۔ پروین نے بدستور دیوار پر نظر جمائے جواب دیا، اور کیا نظر آ رہا ہے؟ اور کچھ بھی نہیں۔ پروین اپنا جملہ نامکمل چھوڑ کر پلکیں جھپکانے لگی، پھر بولی، ایک کالا بھنورا گلاب کے پھول پر منڈلا رہا ہے۔ میں دوسرے پودوں کو غائب کر رہا ہوں، تم اس گلاب کے پھول پر نظر جمائے رکھو۔ شیخ صاحب نے دوبارہ اپنے سیدھے ہاتھ کو پروین کی نظروں کے سامنے آڑا ترچھا کرتے ہوئے پوچھا، اب تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ کیاری میں اب گلاب کا صرف ایک پودا باقی رہ گیا ہے، کالا بھنورا بھی نظر آ رہا ہے۔ تم اس پودے کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کرو پروین۔ شیخ اکرام الدین کا لہجہ اور ٹھوس ہو گیا۔ نہیں، پروین نے کچھ توقف سے جواب دیا، میں زمین کی کھدائی نہیں کر سکتی۔ کالا بھنورا ابھی مجھے کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں بھنورے کو بھی تمہاری نظروں سے دور کرتا ہوں، تم اپنے ہاتھ کو کدال کی طرح استعمال کرو۔ پروین کسی بت کی طرح خاموش بیٹھی سامنے دیوار کی جانب دیکھتی رہی۔ شیخ اکرام الدین کسی مداری کی طرح بار بار اپنا ہاتھ ادھر ادھر جھٹک رہے تھے۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ کسی سے جنگ کر رہے ہوں۔ پروین، انہوں نے کچھ توقف کے بعد دوبارہ بچی کو مخاطب کیا، کیا تم نے گلاب کے پودے کی کھدائی مکمل کر لی؟ بھنورے کا کیا بنا؟ کیا وہ اب بھی پھول کے آس پاس نظر آ رہا ہے؟ نہیں، وہ اب غائب ہو گیا ہے۔ میں پودے کی جڑ کھود رہی ہوں۔ تیز تیز ہاتھ چلاؤ اور مجھے وہ سب کچھ بتاتی رہو جو تمہیں نظر آ رہا ہے۔ جڑ کے نیچے کی مٹی زیادہ نرم ہے، میں اپنے ہاتھ کو کدال کی طرح استعمال کر رہی ہوں۔ گلاب کا پودا اب ایک طرف جھکنے لگا ہے۔ اب مجھے مٹی کے اندر کاغذ کا ایک چوکور اور بوسیدہ ٹکڑا نظر آ رہا ہے جسے دھاگے سے باندھا گیا ہے، اور ساتھ ہی اس میں 3 اور سوئیاں پیوست ہیں۔ کاغذ کا رنگ سفید کے بجائے پیلا اور نیلا ہو چکا ہے۔ کھدائی روک دو۔ شیخ اکرام الدین نے تیزی سے کہا، پہلے سوئیوں کو الگ کرو اور پھر دھاگا ہٹا کر کاغذ کے ٹکڑے کو بڑے احتیاط سے کھولو اور مجھے بتاؤ کہ اس پر کیا نظر آ رہا ہے۔ کمرے میں پھر خاموشی مسلط ہو گئی۔ میں نے شائستہ کی سمت دیکھا، وہ ہونکوں کی طرح منہ کھولے بیٹھی تھی۔ اس کی والدہ کے چہرے پر تشویشناک سنجیدگی کے بادل منڈلا رہے تھے۔ فرقان کی نگاہیں شیخ اکرام الدین پر مرکوز تھیں۔ میں نے پہلو بدل کر اقبال کی جانب دیکھا، وہ بھی اس پراسرار ماحول میں پوری طرح گلے گلے ڈوبا نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد پروین کی آواز خاموشی کا منہ چیرتی ہوئی ابھری، میں نے کاغذ کو کھول لیا ہے، اس پر اردو کے بجائے کسی اور زبان میں کچھ لکھا ہے، میں اس کو نہیں پڑھ سکتی۔ کیا کاغذ پر چوکور خانے بھی نظر آ رہے ہیں اور اس کے درمیان کچھ ہندسے درج ہیں؟ نہیں، میں ایک تحریر دیکھ رہی ہوں، گول گول دائرے سے ایک دوسرے میں الجھے نظر آ رہے ہیں۔ کاغذ پر 2 سطریں ہیں۔ کیا تم اندازہ لگا سکتی ہو کہ تحریر کس زبان میں ہے؟ نہیں، میں نے اس قسم کی تحریر پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ تم اس تحریر پر نظریں جمائے رکھو، میں اس کا ترجمہ اردو میں کر رہا ہوں۔ شیخ اکرام الدین نے پھر بدبدانا شروع کر دیا۔ ان کے ہاتھ بار بار فضا میں بلند ہونے لگتے تھے۔ وہاں موجود ہر شخص پوری توجہ سے شیخ اکرام الدین کو دیکھ رہا تھا۔ اللہ، میرا دل بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ شعبدے بازی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب غور سے 2 لائنوں میں لکھی ہوئی عبارت پڑھنے کی کوشش کرو۔ پہلی والی تحریر بدل چکی ہے، مگر اردو میں بھی جو کچھ لکھا ہے وہ اس قدر کچ پچ ہے اور ملا جلا لکھا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کیا اس تحریر میں تمہیں شائستہ کا نام کہیں نظر آ رہا ہے؟ جی، شائستہ کا نام نظر آ رہا ہے، لیکن میں پوری تحریر نہیں پڑھ سکتی۔ نمی کی وجہ سے الفاظ بھی پھیل کر اتنے دھندلے ہو گئے ہیں کہ… ٹھیک ہے، شیخ اکرام الدین نے پروین کا جملہ کاٹ کر سنجیدگی سے کہا، تم کاغذ کے اس ٹکڑے کو پھاڑ کر اور ساتھ ہی سوئیوں کو کیاری سے کچھ دور پھینک دو۔ میں نے اسے پھاڑ کر دور پھینک دیا ہے، لیکن اب مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تم بہت نیک اور پیاری بیٹی ہو، شیخ اکرام الدین نے اس بار پیار بھرے انداز میں کہا۔
کچھ دیر کے لیے سستا لو، اپنے کان بھی بند کر لو۔ کیا تمہیں میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ ہاں۔ میں نے تم سے کیا بات کہی ہے؟ میں کچھ دیر سستا لوں اور کان بند رکھوں؟ پروین کا جواب سن کر شیخ اکرام الدین نے نظر گھما کر شائستہ کو دیکھا، پھر فرقان سے مخاطب ہو کر بولے، تمہاری بیوی پر کسی ایسے شخص نے ایک گندا عمل کرایا ہے جسے تم دونوں کی شادی منظور نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے آپ درست فرما رہے ہوں، لیکن کیا اس غلیظ عمل کا کوئی ایسا توڑ ممکن نہیں ہے کہ شائستہ کی حالت ٹھیک ہو جائے؟ عالم الغیب صرف اس کی ذات ہے جو کون و مکان کے تمام بھیدوں سے واقف ہے۔ کل کیا ہوگا یا کیا نہیں یہ اس کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، لیکن اس کی ذات سے مایوسی بھی گناہ ہے۔ میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میری حد الامکان کوشش یہی ہوگی کہ آپ کی بیگم اس سحر سے آزاد ہو جائیں جس نے ان کے دل و دماغ کو پوری طرح قید کر رکھا ہے۔ شیخ صاحب، شائستہ کی والدہ نے بڑی پرامید نظروں سے اکرام الدین کو دیکھتے ہوئے زبان کھولی، ہماری معصوم بچی پر جس دشمن نے گندا عمل کرایا ہے، کیا اسے اسی پر لوٹا نہیں سکتے؟ مجھے اس کی اجازت نہیں ہے بی بی کہ اللہ کے کسی بندے کو مشکلات میں ڈالوں، اور جس بندے نے ہمیں اذیت میں مبتلا رکھا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ جو کچھ کہنا چاہ رہی ہیں بی بی میں بخوبی سمجھ رہا ہوں، لیکن اس کی مصلحتوں کو دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ جو قدرت نے لکھ دیا ہے وہ اٹل ہے۔ پیر و مرشد نے مجھے ایک ہی حکم دیا تھا کہ کبھی کسی کے خلاف برا نہ سوچوں، جو جیسا کرتا ہے اسے اسی کے اعمال کے مطابق سزا اور جزا کا حقدار سمجھا جاتا ہے۔ میں آپ کی بیٹی کو اس اذیت سے چھٹکارا دلانے کی حتی الامکان کوشش کروں گا جس میں وہ فی الوقت مبتلا ہے، اور اگر بچی کے صحت یاب ہونے کے بعد ہمارے دشمن نے پھر کوئی دوسرا وار کر دیا تو اس کا تدارک کیا ہوگا؟ میں کوشش کروں گا کہ دوبارہ ایسی کوئی صورت پیدا نہ ہو، لیکن اگر کچھ ہوا تو پھر جوابی کارروائی میں کوئی مناسب قدم اٹھانے پر غور کیا جا سکتا ہے۔ شائستہ کی والدہ ہونٹ چبا کر خاموش ہو گئی۔ میرے ذہن میں منفی خیالات ابھر رہے تھے۔ سابقہ ذاتی تجربوں اور دوسروں کی زبانی سنی سنائی کہانیوں کے پیش نظر میں یہی سوچ رہا تھا کہ شیخ اکرام الدین پہلے اپنی حدت زبانی اور ایک دو شبد بازی کے بعد کسی چالاک مکڑی کی طرح فرقان کو اپنے جال میں پوری طرح جکڑے گا، پھر جونک بن کر اس کا خون چوستا رہے گا۔ ایک کی جگہ دو اور دو کی جگہ چار وصول کرنے کی خاطر ایسے ہی خوبصورت ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں اپنا دوسرا عمل شروع کروں، میں آپ تمام خواتین و حضرات سے درخواست کروں گا کہ وہ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص صدقے دل سے پڑھ لیں اور میرے عمل کے دوران مکمل خاموشی اختیار رکھیں۔ شیخ اکرام الدین کے کہنے پر تمام افراد کے ہونٹ متحرک نظر آنے لگے۔ میں نے بھی ان کی ہدایت پر عمل کیا، پھر سوچنے لگا کہ دیکھیں اب عامل کے پٹارے سے کیا شوبدہ برآمد ہوتا ہے۔ کچھ دیر سکوت طاری رہا۔ شیخ اکرام الدین نے اس بار آنکھ بند کر کے تھوڑی سینے سے لگا دی۔ ہونٹوں کی جنبش بتا رہی تھی کہ وہ کسی عمل کا ورد کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ان کے ہاتھ کی شہادت کی انگلی بھی دائرے کی صورت میں تیز تیز گردش کر رہی تھی۔ میں نے کنکھیوں سے شائستہ کی سمت دیکھا، وہ بدستور سہمی سہمی سی نظر آ رہی تھی۔ اقبال بت بنا بیٹھا تھا۔ پروین بیٹی، اچانک شیخ اکرام الدین نے نظریں اٹھا کر بچی کو مخاطب کیا، تم شائستہ آنٹی کو کب سے جانتی ہو؟ جب سے وہ ہمارے پڑوس میں آ کر آباد ہوئی ہیں۔ وہ تمہیں کیسی لگتی ہیں؟ میری شائستہ آنٹی بہت اچھی ہیں، مجھے بے حد پیار کرتی ہیں اور اسکول کا سبق بھی یاد کراتی ہیں۔ پروین نے معصومیت سے جواب دیا، لیکن اس کی نظریں بدستور سامنے دیوار پر جمی ہوئی تھیں۔ تم اس وقت ان کے گھر جاؤ، شیخ اکرام الدین قدرے ٹھوس لہجے میں بولے۔ ان کے گھر میں چاروں طرف گھوم پھر کر دیکھو، وہاں تمہیں کوئی نیا آدمی یا عورت نظر آئے تو مجھے بتانا۔ ڈرنا نہیں، تم بہادر بیٹی ہو، میں بھی تمہارے آس پاس رہوں گا۔ پروین نے زبان سے کچھ نہیں کہا۔ ہاں میں سر کو ہلایا، پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ شیخ اکرام کی نظریں پروین کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ میں خاموش بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا جب اچانک فیملی لاؤنج کی کئی بتیاں حیرت انگیز طور پر جلنے بجھنے لگیں۔ فرقان نے اپنے صوفے سے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کا خیال تھا کہ لائٹ کا بار بار جلنا بجھنا کسی فنی خرابی کا نتیجہ ہے، لیکن شیخ اکرام الدین نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ پھر پروین سے مخاطب ہو کر پوچھا، تم اس وقت کہاں ہو؟ میں شائستہ آنٹی کے کمرے کے باہر ہوں، لیکن یہاں بجلی میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، بلب بار بار بجھتے ہیں پھر جلتے ہیں، مجھے عجیب سا لگ رہا ہے۔ گھبراؤ مت، میں روشنیوں کو ٹھیک کرتا ہوں، تم اپنا کام جاری رکھو، جیسے ہی کوئی نیا چہرہ نظر آئے مجھے فوراً آگاہ کرنا۔
شیخ اکرام الدین نے ہاتھ کو دوبارہ ادھر ادھر گھمایا تو بتیوں کا جلنا بجھنا ختم ہو گیا۔ میں اپنی جگہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ شبدہ بازی اور نظر بندی کے ذریعے بہت ساری باتیں ممکن ہو سکتی ہیں، لیکن روشنیوں کا جلنا بجھنا میرے لیے تعجب خیز ہی تھا۔ میں نے اس بات کو خاص طور پر محسوس کیا تھا کہ صرف فیملی لاؤنج کی روشنیاں متاثر ہوئی تھیں۔ جو بلب یا ٹیوب لائٹس کمروں میں یا کھڑکیوں سے باہر تھے، باغ میں روشن تھے، ان پر مطلق کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں ابھی اس اچانک رونما ہونے والی ناقابل یقین صورتحال کے بارے میں اگبی گھوڑے دوڑا رہا تھا جب پروین نے خوفزدہ لہجے میں کہا، میں ایک سائے کو شائستہ آنٹی کے کمرے میں دیکھ رہی ہوں۔ شاید آنٹی کی آنکھیں بند ہیں، وہ شاید سو رہی ہیں، لیکن سایہ ان کے گرد چکر کاٹ رہا ہے۔ مجھے اس کی شکل نہیں نظر آ رہی، اس نے اپنے چہرے کو اندھیرے میں چھپا رکھا ہے۔ میں روشنی کرتا ہوں، شیخ اکرام الدین نے سنبھل کر تیزی سے کہا، پھر ہاتھوں کو لہراتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے کہا، پہلے تم سائے کے پیروں پر نظر ڈالو۔ اس کے پیر پیچھے کی جانب مڑے ہوئے تو نہیں ہیں؟ پتہ نہیں، مجھے کچھ صاف نظر نہیں آ رہا۔ دیکھتی رہو بیٹا، میں اس سائے کو بے نقاب کر رہا ہوں۔ شیخ اکرام الدین نے ٹھوس آواز میں بچی کو ہدایت دی۔ بچی نے فوراً کوئی جواب نہیں دیا۔ لاؤنج میں موجود شائستہ کے علاوہ ہر فرد دم بخود نظر آ رہا تھا۔ کیا ہوا پروین بیٹا؟ کیا اب سایہ بے نقاب ہو گیا؟ ہاں، بچی نے رک کر جواب دیا۔ اس کے پیر پیچھے کی طرف نہیں ہیں۔ کوئی خوبصورت نوجوان معلوم ہوتا ہے، لیکن میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی۔ اس نے میری طرف پیٹھ کر رکھی ہے۔ تم دوسری طرف جا کر اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرو۔ اس نے پھر اپنا چہرہ گھما لیا۔ بچی نے تھوڑے توقف سے جواب دیا، وہ ہاتھ سے مجھے بھاگ جانے کا اشارہ کر رہا ہے۔ تم اس سے کہو کہ اگر وہ اپنا نام بتا دے تو تم وہاں سے چلی جاؤ گی۔ اس کے بغیر تم اس کا پیچھا نہیں چھوڑو گی۔ نہیں۔ پروین کے چہرے پر کرب کے تاثرات ابھرنے شروع ہوئے۔ وہ بدستور سامنے دیوار پر ٹکٹکی باندھے سہمے ہوئے انداز میں کہہ رہی تھی، اس کے ایک ہاتھ میں چاقو ہے، وہ بار بار مجھے اشارے سے بھاگنے کو کہہ رہا ہے۔ چاقو سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں، ہر طرف خون ہی خون پھیل رہا ہے۔ اب شائستہ آنٹی نے بھی آنکھیں کھول دیں، وہ جاگ گئی ہیں، ان کے چہرے پر بھی خوف ہے، وہ بھی مجھے بھاگ جانے کا اشارہ کر رہی ہیں۔ اپنی شائستہ آنٹی سے اس خوبصورت نوجوان کا نام دریافت کرو۔ شیخ اکرام الدین نے کچھ پڑھتے ہوئے پروین کو ہدایت دی۔ وہ اس کا نام نہیں جانتی، بہت خوفزدہ لگ رہی ہیں آنٹی۔ بچی نے بدستور سہمے ہوئے انداز میں جواب دیا، ٹھیک ہے، تم واپس آ جاؤ، لیکن واپسی سے پہلے میں جو راگ تمہیں دے رہا ہوں اسے نوجوان کی طرف پھینک دینا۔ شاباش، تم بہادر بچی ہو نا، ڈرنا مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ شیخ اکرام الدین نے اپنی مٹھی بند کر کے پروین کے سمت بڑھا دی۔ ان کے چہرے پر بڑی گھمبیر سنجیدگی مسلط تھی۔ پروین نے سیدھا ہاتھ بلند کر کے شیخ اکرام الدین کی طرف بڑھایا، پھر واپس کھینچ لیا۔ میں یہاں یہ واضح طور پر آپ کو بتا دوں کہ پروین اور شیخ اکرام الدین کا ہاتھ آپس میں مل نہیں سکا تھا، لیکن انداز ایسا ہی تھا جیسے بچی نے واقعی کوئی شے ان کے ہاتھ سے وصول کر لی ہو۔ ایک لمحے بعد اس کی آواز ابھری، میں نے راکھ نوجوان کی طرف پھینک دی ہے، وہ اب نظر نہیں آ رہا۔ اس کی جگہ ایک کالا بلا فرش پر بیٹھا مجھے خون خوار نظروں سے گھور رہا ہے۔ میں واپس آ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، تم بہادر بچی ہو، کچھ دیر آرام کر لو۔ پر شائستہ آنٹی کا کیا ہوگا؟ پروین نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ خطرناک کالا بلا اور وہ کمرے میں تنہا رہ گئے ہیں۔ تم سب کچھ بھول کر پرسکون ہو جاؤ پروین۔ شیخ اکرام الدین نے پروین کو ہدایت کی۔ اس پر کچھ پڑھ کر دم کیا، پھر فرقان کی سمت دیکھ کر بولے، میں نے اس نوجوان کو پوری طرح دیکھ لیا ہے، وہ اب میری نظروں سے روپوش نہیں ہو سکے گا۔ کون ہے وہ نوجوان؟ فرقان اور شائستہ کی والدہ نے بیک زبان ہو کر پوچھا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جہاں کسی بات کے اظہار سے شر اور فساد کا اندیشہ لاحق ہو، وہاں خاموشی بہتر ہے۔ شیخ اکرام الدین نے پہلو تہی اختیار کرنے کی کوشش کی، لیکن اگر اس کا کوئی تدارک نہ ہوا تو میری بیٹی کو اسی طرح پریشان وہ کرتا رہے گا۔ شائستہ کی ماں نے کسمسا کر جواب دیا، آخر ہمیں معلوم تو ہو کہ ہمارا اصل دشمن کون ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں پیر و مرشد کی ہدایت کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ آپ کا کہنا بچا ہے شیخ صاحب، مگر شائستہ کا کیا بنے گا؟ فرقان نے عاجزی میں پوچھا۔ یہ میرا کام ہے، شیخ اکرام الدین نے سنجیدگی سے کہا۔ میں ایسی بندش کر دوں گا کہ وہ نوجوان آئندہ شائستہ بیٹی کو تنگ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔
اس کے لیے آپ کو بھی میری مدد کرنی ہوگی۔ شیخ اکرام الدین نے دوسرا جملہ شائستہ کی ماں کو مخاطب کر کے کہا، میں آپ کو کلام الہی کی کچھ مختصر آیتیں پڑھنے کے لیے دوں گا۔ آپ 1.25 مہینے تک پابندی سے کوئی ایک وقت مقرر کر کے ہر حالت میں میرے بتائے ہوئے تسبیح کے عمل کے طریقے کو جاری رکھیں گی۔ اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ درمیان میں ہمارے دشمن نے ہمیں پریشان کرنے کا کوئی اور طریقہ اختیار کیا تو ہم کہاں آپ کو تلاش کرتے پھریں گے؟ کیونکہ مختوم بشیر صاحب جنہوں نے ہمیں آپ کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کو کہا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ آپ کا قیام کسی ایک جگہ نہیں رہتا۔ آپ ایسے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق ملکوں اور شہروں سفر کرتے رہتے ہیں۔ آپ اس کی فکر نہ کریں۔ شیخ اکرام الدین، جن کا پورا نام شیخ برہان اکرام الدین تھا، انہوں نے بڑی شفقت سے مسکرا کر کہا، میں اپنے واقف کاروں اور ضرورت مندوں سے کبھی غافل نہیں رہتا۔ آپ کو جب بھی میری ضرورت محسوس ہوگی، میں کسی نہ کسی طریقے سے آپ سے خود رابطہ کر لوں گا۔ شائستہ کا علاج پر کس طرح ہوگا؟ سب سے بڑا مسیحا اللہ ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ وہ درد دیتا ہے تو اس کی دوا بھی تجویز کرتا ہے۔ آپ اپنی مقدس کتاب کو غور سے پڑھیں، اس میں ہر مرض، ہر دکھ درد کا نہایت نافع علاج موجود ہے۔ شیخ اکرام الدین نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں کل کسی وقت آپ کو زعفران سے لکھے ہوئے کچھ تعویذ بھی دوں گا۔ آپ اسے روزانہ 1 گلاس پانی میں حل کر کے شائستہ کو پلاتی رہیں۔ اللہ نے چاہا تو اب کوئی بلا یا گندا عمل آپ کی بچی کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ شیخ برہان اکرام الدین نے پہلے کچھ پڑھ کر پروین کو اپنے حصار سے آزاد کیا، پھر ایک کاغذ پر وہ آیتیں تحریر کرنے لگے جو شائستہ کی والدہ کو پڑھنی تھی۔ کچھ دیر بعد جب لاؤنج میں صرف ہم 3 دوست رہ گئے تو فرقان نے کہا، شیخ صاحب، میں ذاتی طور پر آپ سے کچھ درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی چندہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ اکرام الدین نے بڑی سادگی سے جواب دیا، آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ میں سمجھ رہا ہوں، لیکن میں ان 2 شرطوں کی خلاف ورزی کی صورت نہیں کر سکتا جو پیر و مرشد کی طرف سے عائد ہیں۔ ہاں، آپ اگر مناسب سمجھیں تو کسی اسلامی مدرسے میں جو بچے قرآن و سنت کی روشنی میں وہاں کے اساتذہ سے فیض حاصل کر رہے ہیں، وہیں بروز جمعہ پیٹ بھر کر کھانا کھلوا دیں یا حسب استطاعت کوئی رقم مدرسے کو عطا کر دیں، کہ یہ نہ صرف کار خیر ہے بلکہ ثواب جاریہ بھی ہے۔ بہتر ہے، فرقان نے دبی زبان میں جواب دیا۔ میں نے وہاں مزید رکنا مناسب نہیں سمجھا۔ فرقان اور شیخ صاحب سے اجازت لے کر واپس چلا آیا۔ اقبال کو میں نے قریبی بس سٹینڈ تک چھوڑ دیا۔ 15-20 روز بعد میں فرقان کا حال احوال معلوم کرنے دوبارہ اس کے گھر گیا تو یہ جان کر از حد خوشی ہوئی کہ شائستہ کی حالت میں روز بروز افاقہ ہو رہا تھا۔ 1 مہینے بعد تو وہ پھر سے ایسی بھلی چنگی ہو گئی جیسے کبھی بیمار ہی نہ ہوئی تھی۔ میں نے فرقان سے دبی زبان میں شیخ اکرام الدین کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ ان دنوں ترکی کے شہر انقرہ میں کسی ضرورت مند کے علاج کی خاطر گئے ہوئے ہیں۔